अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टिकट कैसे बुक करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता कि टिकट किस तरह बुक करते हैं। और सम टाइम बंदे को इमरजेंसी हो जाती है, ट्रैवल एजेंसी बंद होती है। जैसे हमारे ओवरसीज़ लोग हैं यूएई में, सऊदी अरब में, दूसरे मुल्कों में, ज़्यादातर यूएई सऊदी अरब में जो लोग हैं मिडल ईस्ट वाले, इनमें लेबर तबका है, उनको नहीं पता होता कि टिकट किस तरह हम बुक करेंगे। तो इमरजेंसी हो जाती है, कभी फौतगी हो, कभी बीमारी हो, बंदे को रात को जाना पड़ता है, तो फिर वो लोग ट्रैवल एजेंसी के खुलने का इंतज़ार करते हैं। अगर रात को 1 बजे वाक़या हो, 2 बजे हो, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी बता कर नहीं आती। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह आप लोग टिकट बुक करेंगे, क्योंकि सैलरी कार्ड तकरीबन हर एक के पास होता है। सैलरी कार्ड या बैंक कार्ड, वीज़ा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, कोई भी हो, उससे आप बआसानी अपने रूम में बैठकर आप टिकट परचेस कर सकते हैं, और जो इसकी असल कीमत होगी उसी पर आपको मिलेगी। ट्रैवल एजेंट्स आपसे 70-80 दरम, 100 दरम तक वो लोग आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो आप उससे भी बचेंगे और इमरजेंसी में भी आपके काम आएगा ये। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ कि किस तरह हम लोग टिकट बुक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्रोम में जाएंगे। क्रोम में यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे दुबई से आपने इस्लामाबाद जाना है तो DXB to ISB आप लिखेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस है, ऑल फ्लाइट्स, इमेजेस, शॉपिंग, न्यूज़। यहाँ पर आप फ़्लाइट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ जब फ़्लाइट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ ये राउंड ट्रिप और वन वे लिखा है। अगर आपने वन वे जाना है या राउंड ट्रिप, आप यहाँ पर उस पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं राउंड ट्रिप पर सिलेक्ट करता हूँ तो दुबई से इस्लामाबाद, जैसे मुझे अगर जाना है, सपोज़ मैं 1 महीना पहले बुक कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे अगर 7 फ़रवरी को जाना है, महीने बाद मुझे वापस आना है, तो 6 मार्च की मेरी जैसे वापसी है, ठीक है। यहाँ पर डन पर जाएंगे। जब आप डन करेंगे, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी कि आपने 7 फ़रवरी को जाना है, 6 मार्च को वापस आना है। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ एयरलाइंस के टिकट के रेट आएंगे कि इसका ये रेट है। PIA 875 में, एयर ब्लू 902, PIA फिर 925, इस तरह के ये आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग जाते हैं एयर ब्लू पर, क्योंकि PIA ज़्यादातर क्या होता है, PIA की टिकट्स कैंसिल होते हैं तो एन मौका पर, तो इससे फिर आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। मैं इसके लिए आपको PIA रिकमेंड नहीं करूँगा। ये इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे इससे कोई मसला है, हमारी नेशनल एयरलाइन है, लेकिन PIA में रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा कि एन मौका पर मेरे बहुत से दोस्तों का टिकट इसमें कैंसिल हुआ है और उनके लिए फिर बड़ी परेशानी बन जाती है। जैसे मेरा दोस्त है, कल 5 तारीख को, परसों उसकी फ़्लाइट थी 5 तारीख को, तो एन मौका पर फ़्लाइट से कुछ घंटे पहले उसको बताया गया कि ये फ़्लाइट कैंसिल है। तो फिर उसे बताया गया कि आप अभी 9 को जाएंगे, तो 5 और 9 में 4 दिन का फ़र्क है। 4 दिन एक बंदा कैसे इंतज़ार करेगा। खैर, तो एयर ब्लू जो है, हम एयर ब्लू पर जाते हैं। यहाँ पर 902 से 902 बता रहे एयर ब्लू का जो टिकट है रिटर्न। तो हम एयर ब्लू की वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखते हैं गूगल पे कि कौन से टिकट कितने का, कौन सा एयरलाइन का कितने का है, क्योंकि आप जिस एयरलाइन के वेबसाइट पर जाएंगे फिर आपको सिर्फ उसी का टिकट शो होगा, और यहाँ गूगल पर आपको सारे टिकट शो होते हैं। तो ऑप्शन मुख्तलिफ होते हैं और आप अपने टाइमिंग के हिसाब से भी जा सकते हैं। जैसे एयर ब्लू की टाइमिंग जो है वो यहाँ से 5 बजे की है और शाम 5 बजे की, और PIA की टाइमिंग सुबह 4 की भी है और शाम को 7 बजे भी है। इसकी मुख्तलिफ टाइमिंग है। और फिर एयर ब्लू जो है उसके पास भी सुबह 6:25 की भी फ़्लाइटें हैं। यानी दोनों एयरलाइंस की 2-2 फ़्लाइटें हैं, सुबह भी है, शाम भी। तो आप अपने टाइम के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप PIA भी करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। हम अभी जाते हैं एयर ब्लू पर, ठीक है। एयर ब्लू की वेबसाइट जो है मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो आप ख़ुद भी यहाँ से खुद भी टाइप करके एयर ब्लू पर जा सकते हैं, airblue.com पर,
ٹھیک ہے، ایئر بلو کے ویب سائٹ پر آپ جائیں گے، آپ کے پاس اس طرح سے یہ شو ہوگا. تو یہ راؤنڈ ٹرپ ہے. اگر آپ نے ون وے لینا ہے تو پھر آپ نے ون وے پہ کلک کرنا ہے. جیسے میں راؤنڈ ٹرپ پہ کر رہا ہوں، مجھے کیونکہ ریٹرن ٹکٹ چاہیے، تو یہاں کراچی جو لکھا ہے یہاں پہ میں سلیکٹ کروں گا دبئی DXB، اور یہاں اسلام آباد پہلے سے لکھا ہوا ہے. اگر آپ نے پشاور جانا ہے تو آپ یہاں سے پشاور بھی کلک کر سکتے ہیں. اسلام آباد جانا ہے تو آپ یہاں پر اسلام آباد بھی، کوئی بھی کراچی کوئی بھی ٹکٹ. خیر کراچی یہاں سے دبئی سے ایئر بلو کی فلائٹ کراچی کے لیے نہیں ہے. یہاں سے فلائی دبئی اور PIA جاتی ہے. اسلام آباد، پشاور، لاہور وغیرہ جاتی ہے ایئر بلو. تو یہاں پر آپ آئے، یہاں ڈیٹ مینشن ہے، یہاں پر آپ جائیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ مجھے 7 فروری کو جانا ہے، واپسی میری 6 مارچ کو ہے. تو میں یہاں پر واپسی 6 مارچ کی ڈیٹ ڈالوں گا، 7 فیب to 6 مارچ. میں سرچ پر گیا. اب سرچ میں مجھے کچھ اس طرح سے یہ شو ہوگا، 7 فیب کی یہاں سے اور 6 مارچ کی ریٹرن ٹکٹ دبئی سے اسلام آباد. فائنڈ فلائٹس پر جائیں گے. فائنڈ فلائٹس پر جب آپ جائیں گے، یہ ابھی ویب سائٹ کھل جائے گی. فائنڈ فلائٹس پر یہ آپ کے پاس اس طرح آئے گا 7 فیب سے. یہ اب آپ کو بتا رہے کہ ہمارے پاس 2 فلائٹس ہے یہاں سے دبئی سے. ایک صبح 6:25 کی ہے اور جو 10:45 پر جس کی لینڈنگ ہے پاکستان میں. تو اگر آپ میں اس میں جانا ہے تو آپ یہ سلیکٹ کریں. اگر آپ نے جو ہے شام والی میں جانا ہے تو 5 بجے شام کی ہے، یہ بھی فلائٹ ہے. اب آپ کی مرضی ہے. اور یہ اس طرح اس کے ریٹ شو ہو رہے ہیں. اس میں ہے ایک 9 بیگ کا ٹکٹ شو کر رہے، ایک 20 kg ہے، ایک 30 kg ہے. تو اگر آپ نے کوئی بھی، یعنی جیسے اگر آپ کے پاس سامان زیادہ ہے تو آپ 30 kg سلیکٹ کریں. اگر آپ کے پاس سامان کم ہے تو آپ 20 kg کریں. یعنی اس میں 9 بیگ میں بھی ہینڈ کیری ہوتا ہے. ہینڈ کیری سب میں دیتے ہیں. 7 kg لکھا ہوتا ہے لیکن 10 kg تک الاؤ کرتے ہیں. تو ہینڈ کیری کے علاوہ یہ لگیج ہے جو آپ نے جمع کرانی ہے وہاں پر 20 kg 30 kg. جیسے میں سلیکٹ کرتا ہوں 30 kg پر صبح کی فلائٹ. میں نے یہاں پر ٹک کیا. نیکسٹ لیگ پہ جا رہے ہیں. 6 مارچ کہتے ہیں کہ واپسی میں ہمارے پاس 2:15 کی بھی فلائٹ ہے اور ایک فلائٹ 2:15 والی جو ہے یہ صبح کی فلائٹ ہے، ارلی مارننگ یعنی رات کی فلائٹ ہے. اور یہ جو 1 PM ہے یہ ہمارے پاس یعنی ظہر کے ٹائم کے فلائٹ ہے. تو میں جیسے کہ واپسی کا ٹکٹ جو ہے 1 PM کا سلیکٹ کرتا ہوں. یہاں پر واپسی میں چونکہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنا وزن نہیں ہوتا ہے، تو 9 بیگ میں سلیکٹ کرتا ہوں. کیونکہ 9 بیگ کے باوجود بھی پاکستان سے وہ لوگ ایئر بلو والے ایک پیکج دیتے ہیں جس میں 15 kg آپ 9 بیگ کے ساتھ بھی لے کر آ سکتے ہیں. 9 بیگ یعنی 10 kg آپ ہینڈ کیری میں لا سکتے ہیں اور 15 kg آپ نے وہاں پر آپ کو وہ لوگ آفر میں دیتے ہیں کہ آپ 15 kg لے جا سکتے ہیں. یعنی ٹوٹل آپ 25 kg لے کر آ سکتے ہیں. کنٹینیو پر جائیں گے. کنٹینیو پر آ کے ہمارے پاس یہ اس طرح شو ہوگا. یہ دبئی ٹو اسلام آباد 6:25 پر روانگی ہے، 10:45 پر اس کی لینڈنگ ہے. یہ 1 بجے کی واپسی ہے، 3:50 پر دبئی واپسی آپ کی لینڈنگ ہوگی. یہاں پر آپ ایگری پہ کلک کریں گے اور کنٹینیو پر جائیں گے. جیسے آپ کنٹینیو پر جائیں گے یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹیل دینی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹائٹل میں آپ یعنی مسٹر لکھیں گے، یا اگر لڑکی ہے تو وہ MRS لکھ سکتی ہے، MS لکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ نیم آپ اس میں کوئی بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں یہ نام دیتا ہوں. اور آپ نے کوئی بھی یہاں پر اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے ڈیٹ آف برتھ دینی ہے. اور یہاں پر ریزیڈینشیل ایڈریس یعنی آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں. یہاں پر جیسے الکوز دے سونا پور دے، راسل خور بولتے ہیں اس کو، جبل علی، کوئی بھی سٹی میں آپ لکھیں گے دبئی. اور اگر ابوظہبی میں آپ رہتے ہیں تو ابوظہبی لکھتے ہیں. شارجہ رہتے ہیں تو خیر آپ نے پھر وہ ٹکٹ دبئی کی جگہ پھر ابوظہبی لکھنا ہے. وہاں پہ ٹکٹ پرچیز کرنے کا طریقہ سیم ہے. صرف آپ نے اس میں
جیسے ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ جانا ہے آپ نے اس میں چینجنگ کرنی ہے، باقی طریقہ کار سب کا سیم ہے، یہ ویب سائٹ آپ کے پاس اسی طرح کھلے گی۔ تو یہاں پر آپ کنٹری دیں گے، یہ کنٹری جو ہے کون سی کنٹری ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور آپ نے یہاں پر نمبر دینا ہے، جو یہاں آپ کا یو اے ای کا نمبر ہے یہ آپ سے مانگتے ہیں، یو اے ای کا نمبر، اور یہاں پر میں جیسے کوئی بھی رینڈم نمبر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ سے الٹرنیٹیو فون نمبر بھی مانگتے ہیں پاکستان میں، جیسے آپ نے یہاں پر میں پاکستان کا سلیکٹ کر کے موبائل پہ کہ وہاں پر جیسے کہ کوئی بھی نمبر آپ اس میں دے سکتے ہیں، 316 جی، آپ اس میں کوئی بھی یہ نمبر، اور یہاں پر آپ سے ای میل ایڈریس مانگتے ہیں، یہاں پر آپ اپنا ای میل ایڈریس دیں گے، یہاں پر آپ پاسپورٹ نمبر لکھیں گے، پاسپورٹ کاپی کے اوپر ہوگا، اور اس کے علاوہ ایشوئنگ اتھارٹی جو ہے یہ آپ نے، جیسے یہ میری ایشوئنگ اتھارٹی پاکستان ہے تو میں پاکستان لکھوں گا، اس میں یہاں پر ایکسپائریشن ڈیٹ ہے، تو ایکسپائریشن ڈیٹ آپ نے جیسے اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوگا نا، جیسے 2027 فیب 10 کو میرا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے، تو میں اس پہ 10 فیب 2027 لکھوں گا، یہ آپ نے ایگزیکٹ دینا ہے، آپ نے ڈیٹیل 2-3 بار چیک کرنے ہے کہ پاسپورٹ نمبر اور جو اس کا ایکسپائری ہے یہ، اور جیسے میں کوئی بھی یہاں پر پاسپورٹ نمبر دے دیتا ہوں، یہ کوئی بھی میں یہ پاسپورٹ نمبر دیتا ہوں اور رینڈملی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے نیشنلٹی دینی ہے پاکستان، صحیح ہے۔ تو اس میں یعنی ای میل ایڈریس جو ہے، ای میل ایڈریس میں اس میں اپنا دیتا ہوں اور کنٹینیو پر کلک کرتا ہوں۔ یہ ڈیٹیل آپ نے 1-2 بار ضرور چیک کرنی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی، جیسے میں نے اذان علی اس میں نام دیا ہے، اگر آپ اس میں کوئی بھی یعنی اگر آپ کا نیم جو ہے آپ پاسپورٹ کے حساب سے دیں گے ایز پر دا پاسپورٹ، یہ فرسٹ نیم ہے، یہ لاسٹ نیم ہے، تو فرسٹ نیم لاسٹ نیم کے حساب سے دینے، نہیں تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیٹیل ڈال کر آپ کنٹینیو پر کلک کریں گے، کنٹینیو پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ریزرویشن جو بکنگ ریفرنس نمبر ہے یہ ہے، اور یہ بکنگ جو ہے 5:08 پر ایکسپائر ہو جائے گی، تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، کہتے کہ اگر آپ یہ ٹکٹ کمپلیٹ پرچیز کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے شام 5 بجے تک اس کو بک کر کے رکھنا ہے، ریزرو کر کے رکھنا ہے، تو پھر آپ کو اسی ریٹ پہ ملے گی 5:08 پر شام تک، یعنی یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم تک یہ اتنے گھنٹے تک ہمارے پاس یہ جو ٹکٹ ہے یہ ریزرو رہے گی، اس کے بعد جو ہے یہ ریزرو نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نے ابھی کرنا ہے، آپ ڈیٹیل آپ نے چیک کی، تو پھر آپ کمپلیٹ پرچیز پر جائیں گے، کمپلیٹ پرچیز پر آپ جائیں گے تو یہاں پر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اتنے پیسے پے کرنے ہیں، جیسے 992 روپے، ٹھیک ہے۔ کنٹینیو پر آپ جائیں گے، کنٹینیو پر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا PNR نمبر ہے، اس کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ محفوظ ہو، سیف ہو۔ یہ ای میل میں بھی بھیجتے ہیں لیکن آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ پھر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ ویریفیکیشن، دا پیسنجرز may not be allowed to travel until the credit debit card has been verified by Airblue۔ تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیبٹ کارڈ اور یا کریڈٹ کارڈ ہو، اس کی ویریفیکیشن کا طریقہ کار کیا ہے۔ کچھ ایئر لائنز ہوتی ہے جیسے ایمریٹس ہو گئی، PIA ہو گئی، یا دوسری جو ایئر لائنز ہے وہ آپ کا کارڈ نہیں چیک کرتی، اگر آپ اس سے پرچیز کرتے آپ ایزیلی اس میں جا سکتے اس پر۔ جو ایئر بلو ہے وہ بھی زیادہ تر تو چیک نہیں کرتے، لیکن ان کی پالیسی یہ ہے، یہ آپ کو یہاں پر نوٹس کرتے بتاتے ہیں کہ اگر ایئر بلو آپ سے ویریفیکیشن مانگے تو جس کارڈ سے آپ نے ٹکٹ پرچیز کیا ہے، ماسٹر کارڈ ہے، ویزا کارڈ ہے آپ کا، تو وہ آپ کو وہاں پر شو کرنی پڑے گی۔
تو جو کارڈ ہولڈر ہے، جیسے آپ نے اپنے کارڈ سے لیا ہے تو آپ کا کارڈ کے اوپر آپ کا نام ہوگا، پھر آپ سے وہ لوگ آئی ڈی مانگیں گے کہ یعنی واقعی یہ آپ کا کارڈ ہے، اور یا اگر کسی اور کا بھی کارڈ ہے وہ آپ کے ساتھ پھر وہاں پر موجود ہو تو پھر اس کو یہ ویریفائی کرتے ہیں، کبھی کبھار کرتے ہیں کبھی نہیں بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ میک شور کہ آپ نے اس بات کی تسلی کرنی ہے کہ آپ ایسے کارڈ سے پرچیزنگ کرتے ہیں، اپنا ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس ایئرپورٹ پر پھر اویلیبل ہو۔ اگر آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پر وہ اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ٹکٹ پرچیز کر کے یہاں پر کسی بھی آفس میں جا کر یہ ویریفائی کروا سکتے ہیں، جیسے دبئی میں الرگا میں اس کا آفس ہے، اور ایئر بلو کا چیک ان کاؤنٹر جو ہے ایئرپورٹ پر، وہاں پر بھی آپ جا کے اس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں، جانے سے کچھ دن پہلے بھی کبھی بھی آپ اس میں کو ویریفائی کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو جاتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اگر آپ کا کارڈ آپ کے پاس ہی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی سیلری اپنا جو کارڈ ہوتا ہے وہ یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کچھ کمپنیاں سیلری پھر بعد میں دیتی ہے، تو اس لیے ان کو پھر تاکہ اس پریشانی میں آپ نہ پڑو کہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو وہاں پر کہ یار میرے پاس تو کارڈ نہیں ہے، اور پھر آپ کو وہ اپلوڈ نہ کر دیں۔ تو یہاں پر آپ نے ہیئر بائی ایکسیپٹ کرنا ہے، یہاں بھی ایکسیپٹ کرنا ہے، آپ نے دونوں جگہ پر چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کنٹینیو پر جانا ہے۔ کنٹینیو پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ڈیٹیل وہ شو کر رہے ہیں، یہاں آپ کو کہتے ہیں کہ کارڈ نمبر ڈالو، تو یہاں پر آپ نے کارڈ نمبر دینا ہے جو آپ کے 16 ہندسوں پر 16 ہندسے ہوں گے کارڈ کے اوپر، ویزا کارڈ ہو، سیلری کارڈ ہو، آپ کا ماسٹر کارڈ ہو، اس کے اوپر جو 16 نمبر ہوں گے ڈیجٹ وہ آپ نے یہاں پر لکھنے کارڈ نمبر میں۔ یہاں پر اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھنی ہے، ایکسپائری منتھ اور ایئر، ٹھیک ہے، وہ آپ کارڈ کے اوپر دیکھیں گے تو اس پر بالکل مینشن ہوگی۔ سیکیورٹی کوڈ CVV جو ہے یہ آپ کو کارڈ کے پچھلے سائڈ پر ملے گی، وہاں سے دیکھ کے آپ نے لکھنا ہے یہاں پر پھر آپ نے فل نیم لکھنا ہے، جو آپ کے کارڈ کے اوپر نیم ہے، کارڈ کے اوپر جو آپ کا نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ باقی جو ہے آپشنل ہے، باقی کی ضرورت نہیں ہے، بس نام لکھنا ہے اور کنٹری لکھنی ہے کہ کس کنٹری سے کارڈ آپ کو ایشو ہوا ہے، دبئی سے، UAE سے ہوا ہے، سعودی عرب سے ہوا ہے، یعنی جیسے میں نے اس میں طریقہ کار تو دبئی ٹو اسلام آباد بتایا، آپ کو کسی بھی ایئر لائن پر جا کے طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس کے ویب سائٹ پر جائیں گے، اس کو ٹکٹ کو آپ نے ڈپارچر اور ارائیول آپ نے ایئرپورٹ کا نام لکھنا ہے، ڈیٹ دینی ہے، اور وہ آپ کو پرائس بتائیں گے، واپسی آپ نے اسی طریقے سے اس کو پرچیز کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کارڈ نمبر بھی دے دیا، ایکسپائری، اور یہ یہاں پر CVV ڈیٹ دے کر، ٹھیک ہے، یہاں پر سلیکٹ کنٹری میں جائیں گے تو یہاں پر جیسے UAE، اس میں ہر کنٹری کا آپ کے پاس آپشن آئے گا، پاکستان سے بھی آپ کر سکتے ہیں، UAE سے، انڈیا سے، نیپال سے، کسی بھی کنٹری سے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کنٹری کا نام دے، یہاں پر جس کنٹری کا کارڈ ہوگا، جیسے یہاں پر میں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس دیا کہ یہاں کا کارڈ ہے، یہاں پر نیم، اور پھر آپ نے یہاں پر ای میل لکھنا ہے، اور یہاں نیچے آپ نے فون نمبر لکھ کر میک پیمنٹ پر جانا ہے۔ اگر آپ میک پیمنٹ جب جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ اسکرین پر وہ آپ کو PNR ایشو کریں گے کہ اس PNR سے آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا، اور آپ کو ای میل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح آپ کا ٹکٹ آپ کے پاس آ جائے گا، اس کی پرنٹ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ PNR نمبر شو کر کے وہاں پر آپ آرام سے اپنا جو وہ لوگ آپ کا ٹکٹ ویریفائی کر کے آپ کو جانے دیں گے۔